ताला जलाली नाम में, जिसके बेहद फजल रहम करम और कर्ज की बदौलत आज फिर हम सब यहाँ पर जमा इकट्ठे हैं, ताकि अपने बादशाह, अपने खुदावंद, अपने मालिक, अपने रब के नाम को इज्जत और जला दे सकें। कि ये खुदावंद का फजल, ये खुदा का प्यार, ये खुदा का रहम है कि आज हम जिंदा हैं तो जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रहते हुए अपने खुदावंद, अपने बादशाह की पाक हज़ूरी में हम आज बैठे हुए हैं। उसी के कुदूस नाम में आज बसुब आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी नसीहत, अपनी तंबीह के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का स्टाइल ये था कि जब भी वो मोजज़ात करते, जब वो किसी की ज़िंदगी के अंदर कोई काम होता तो वो एक अल्फाज अपने लबों से अदा करते, और वो अल्फाज ये थे कि शिफा देने से पहले, बरकत देने से पहले यीशु मसीह इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ को तलाश करता, एक चीज़ को देखता, और वो चीज़ कोई ज़ाहिरी उसकी सूरत नहीं, ना उसके कपड़ों पर, बल्कि बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है यीशु मसीह किसी की जिंदगी के अंदर जब मोजज़ात करते, अपनी कुदरत को जाहिर करता, तो उसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी चीज को देखता जिसका नाम ईमान है। और बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि ईमान एक ऐसी ताकत, एक ऐसी चाबी, एक ऐसी कुंजी खुदा ने हमारे हाथों में दी है जिससे हम जो चाहें हम कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने फरमाया बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और लिखा हुआ है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। और जब भी यीशु मसीह ने नए अहदनामे के अंदर अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर जिस किसी की जिंदगी के अंदर कोई काम किया, तो काम को करने से पहले और काम हो जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा पहली बार जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और ईमान क्यों रखा जाए? ईमान है क्या चीज? क्यों यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर ज्यादा जोर तौबा और ईमान पर दिया? कौन सी ऐसी चीज है जिससे खुदा कहते हैं ईमान रख? क्यों ईमान रख दी? क्या जरूरत है? एक टाइम वो कहता है जागो और दुआ करो, दूसरे टाइम वो कहता है तू कह ना चुकेगा मैं तेरी सुन लूंगा, लेकिन तीसरी जगह पर वो कहता है ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और एक जगह पर लिखा है दुआ एक ऐसा इख्तियार है जिससे हम खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, और वो इन सारी बातों को एक साइड पे करके कहता है अगर मेरा बंदा ईमान से हटेगा तो मेरा दिल ही उससे खुश ना होगा। तो ईमान है क्या चीज? क्यों ईमान रखा जाएगा? जब तक हमें ईमान का पता ही नहीं है हम क्यों कर ईमान रखें? ईमान को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और ईमान के बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, यानी वो चीजें जो इंसान को जाहिरा में नजर नहीं आती हैं, ईमान कहता है वो तेरे लिए है। और बाइबल बयान करती है हम जितने भी यहाँ पर बैठे हम ईमानदार हैं, हालेलुया, हम ईमानदार हैं। लेकिन ईमान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया बाइबल के अंदर, बहुत सारी जगहों पर ईमान के लफ्ज को इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पर लिखा है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। और जब ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है तो वो चीजें जो जाहिरा में हमें नजर नहीं आती हैं, ईमान क्या कहता है? ईमान क्या कहता है? वो चीजें हैं। क्या इस टाइम आपका ईमान है कि यीशु मसीह आपके दरमियान मौजूद है? आपका ईमान है तो अपना हाथ दिखाइए जिनका ईमान है कि यीशु आपके दरमियान मौजूद है। कि यीशु आपको नजर आ रहा है?
پھر یسو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یسو کتنے بیٹھا ہے؟ یسو اتنے بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، یا سب لوگ کرسی بیٹھی، کرسی پیچھے کرسی پہ بیٹھا ہے، یا ادھر بھائیوں کی طرف بیٹھا ہے، یا ادھر بہنوں کی طرف بیٹھا ہے، یا آپ کے درمیان گھوم پھر رہا ہے؟ کیا یسو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لیکن ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان کا کہہ رہا ہے یسوع یہاں پر موجود ہے، کیونکہ اس نے فرمایا جہاں پر تم میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوگی وہاں پر میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا کے پاس آنے والے کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور اب ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، تو ایمان کے بارے میں ہم خدا کے پاک کلام میں سے ذرا دھیان کریں گے، غور و خوض کریں گے۔ بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جس کے باپ کا نام لمک، کیا نام اس کے باپ کا نام؟ لمک ہے، اور اس کے بیٹے کا نام نوح ہے۔ اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جب انسان کی بدی کا شور خدا کے کانوں تک پہنچا تو لکھا خدا نے کہا میری روح اب سے انسان کے ساتھ ہمیشہ رحمت نہ کرتی رہے گی، اور لکھا خدا نے کہا میں زمین کو تباہ اور برباد کر دوں گا۔ اور لکھا خدا نے اس زمانہ کے ایک ایسے شخص کو لیا جو لکھا ہے اس ٹائم سب سے ایماندار، راست باز، خدا پرست، خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والا شخص ہے، اور اس کا نام نوح۔ اور بائبل بیان کرتی ہے خداوند نے اسے لیا اور اس سے کیا بات کی ہے، اے نوح میں زمین پر پانی کا طوفان لانے کو ہوں، اس لیے کہ انسان کی بدی کا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے، اور میں ہر ایک چیز کو تباہ اور برباد کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی کا طوفان آئے تجھے یہ کرنا ہے کہ تو ایک بڑی کشتی کو تیار کرنا، اور اسے جب تو تیار کر چکے گا تو پھر اس کشتی کے اندر تو اپنے بیٹوں، ان کی بیویوں اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کشتی کے اندر آنا، اور پاک جانوروں میں سے تو 7 جوڑوں کو لینا، اور ناپاک جانوروں میں سے، پرندوں میں سے تو صرف 2 جوڑے لینا، اور انہیں تو کشتی کے اندر لانا۔ اور جب تو کشتی کے اندر انہیں لے آئے گا تو کشتی کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور جب بند کر دیا جائے گا تو آسمان اور زمین کی کھڑکیاں اور زمین کے سوتے جو ہیں وہ کھولوں گا، اور زمین پر پانی کا طوفان لے کر آؤں گا۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے نوح جو ہے وہ عمر رسیدہ ہے، بزرگ انسان ہے، اور جب وہ بزرگ ہے تو جب وہ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو، خدا زمین کو تباہ برباد کر دے گا، اپنے گناہوں کو چھوڑو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور خدا کے فضل کے تخت کے نزدیک آ کر اپنے لبوں سے اقرار کرو کہ ہم گنہگار ہیں، خدا تم پر رحم کر دے گا، خدا تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن جو وہ منادی کرتا رہا، بائبل بیان کرتی ہے 120 سال اس نے منادی کی، اور لکھا ہے کوئی بھی جان یس خدا کے پاس سے نہیں آئی۔ لیکن نوح کا ایمان کیا ہے؟ جس نے یہ بات کی ہے وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ نوح کا یہ ایمان ہے کہ جس نے میرے ساتھ کلام کیا، جس نے میرے ساتھ بات چیت کی ہے، وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، بلکہ وہ خدا کی باتوں پر ایمان لایا اور اس نے کشتی کو بنانا شروع کر دیا۔ اور لکھا ہے کشتی کو جب بنانا شروع کیا تو اس کا ایمان ہے۔ لوگ اسے مذاق کر رہے ہیں۔ اگر انسان عمر رسیدہ ہو اور اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل کہا جاتا ہے کہ بابا ستیایا بابے نو زندگی چ کوئی چین کوئی آرام نہیں، جوان نوان بھی نال لایا ہے، پترا بھی لایا ہے، بیوی کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے، اور ٹھوک 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 بابا لگا رہتا ہوئے، کدی کتے کل ٹھوک رہا ہے، کدی کتے کل ٹھوک رہا ہے۔
اور اس سے ذرا احساس نہیں ہے کر کیا رہا ہے، اس سے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں ہے، لیکن نوح جانتا ہے کہ میرا خدا قادر مطلق خدا ہے، اور وہ خدا پر ایمان لے کر آیا، اور ایمان لانے کے سبب سے اس نے اپنے پریوار کو بچا لیا۔ لیکن بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ نوح نے ایمان بھی رکھا ہے اور عمل کیا کیا ہے؟ ایمان اور عمل دونوں کو لے کر چلوں گا۔ ایمان لے کر آئے کہ خدا سارا کچھ کر سکتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جس نے میرے ساتھ کلام کیا ہے وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اور عمل کیا کیا ہے؟ کیا کرنا شروع کیا ہے؟ کشتی کو بنانا شروع کر دیا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے بغیر ایمان کے ایمان مردہ ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے دوسرا واقعہ بزرگ ابراہیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جسے خلیل اللہ خدا کا دوست کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں خدا نے کہا کیا جو کام میں کرنے کو اپنے دوست ابراہیم سے اس بات کو پوشیدہ رکھوں؟ جب سدوم اور عمورہ پر خدا اپنے قہر و غضب کو لانے والا تھا، آگ اور گندک کی بارش کو برسانے والا، یہ الفاظ اس ٹائم کے تھے۔ اور لکھا ہے ایک ٹائم اس کی زندگی کے اندر یہ آیا، کیونکہ اس کے باپ کا نام تارا تھا اور وہ ایک بت پرست خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ اور جب بت پرست خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے تو اس کا نام ابراہیم ہے، اور اس کی بیوی کا نام ساری ہے، اور اس کے باپ کا نام تارا ہے، کیونکہ یہ بت پرست خاندانوں کے نام۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایک ٹائم آیا، خدا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا آئے ابراہیم، اپنے ناطے داروں، اپنے رشتے داروں اور اپنے باپ کے گھر میں سے نکلا، میں تجھے بڑی قوم بناؤں۔ اور جب وہ نکلا ہے جہاں پر آ کر جب اس نے اسٹے کیا، اس نے کہا اے خدا تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ میرے پاس سارا کچھ ہے، لیکن میری ساری جائیداد کا مالک میرے مرنے کے بعد، آسمان پر کوچ کرنے کے بعد، جب میرے بدن کو فانی بدن کو خاک کے ساتھ سپرد کر دیا جائے گا، میری ساری جائیداد کا مالک جو ہے وہ میرا سال خردہ نوکر ایلی ازر بن جائے گا، تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اور لکھا ہے خدا نے اسے کہا اے ابراہیم جڑا اپنے خیمے میں سے باہر نکل کر آ اور آسمان کے ستاروں کی طرف نگاہ کر، اگر تو ان کا شمار کر سکتا ہے تو کر لے، میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا۔ اور دوسری طرح کہا اگر تو ریت کے ذروں کا شمار کر سکتا ہے تو کر لے، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اور یہ دونوں نسلیں وعدے کے فرزند آسمان کے ستارے، جنہیں اسحاق کے بارے میں کہا جائے، اب اسحاق ہی وعدے کا فرزند تھا جس کے بارے میں کہا تیری نسل آسمان پر ستاروں کی مانند ہوگی۔ اور اسماعیل جو ہاجرہ کی لونڈی میں سے تھا، اس کے بارے میں لکھا اگر تو ریت کے ذروں کا شمار کر سکتا ہے، دیکھ تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے سائرہ کی لونڈی ہاجرہ سے بھی ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اور اسماعیل جب قریب الموت تھا، اس کی ماں نے اسے درخت کے نیچے لٹا کر دور جا کر بیٹھی، تو فرشتے نے آ کر اسے کہا میں اس نسل میں سے، اسماعیل میں سے بھی میں 12 قبیلوں کو پیدا کروں گا جو عرب پر حکومت کریں گی۔ اور آج جو عرب کے ممالک کے اندر ہیں، بائبل کے اندر لکھا ہے اگر دیکھا جائے آسمان کے ستارے اور زمین کے ذرے، ریت کے ذرے، یہ سارے قبائلی اور اسماعیل اور اسحاق کی نسل اور اولاد ہے۔ اور خدا کہتا ہے ذرا دیکھ تیری نسل کو ایسے بڑھاؤں گا۔ تو جب خدا اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے تو اس ٹائم اس کی عمر کتنے سال؟ 75 سال ہے۔ جب خدا کہتا ہے میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، اور لکھا ہے کہ سائرہ جو ہے وہ پیچھے خیمے کے اندر ایسے پارٹیشن ہے، اور جب ہم اپنے گھروں کو تیار کرتے ہیں تو کیا کبھی کچن کو فرنٹ پہ تیار کیا گیا ہے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ بلکہ کیا کیا جاتا ہے، کچن کے ایک سائڈ پر تیار کیا جاتا ہے، اور سیم خیمہ کے اندر آگے والے حصے کے اندر فرشتے جو ہیں وہ ابراہیم کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور سائرہ پیچھے کھانا تیار کر رہی ہے۔ اور جب خدا کہتا ہے جب میں سال کے اسی مہینے میں آؤں گا میں تیری بیوی کے ہاں اولاد دیکھوں گا، تو لکھا ہے سائرہ اس بات کو سن کر
ہنسی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے سائرہ کیوں کر ہنسی؟ کیا میں جو خدا ہوں میرے سامنے کوئی کام مشکل ہے؟ کیونکہ لکھا ہے لوگ کیا کہیں گے، میرا شوہر ضعیف عمر رسیدہ ہے اور میں جو بڑھیا ہو چکی ہوں، کیا میں بچوں کو دودھ پلاؤں گی؟ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ بات تیرے سے مشکل ہے، تیرے سامنے ناممکن ہے، لیکن جو بات کر رہا ہے اس کے سامنے نہ تو کی بات مشکل ہے اور نہ ہی ناممکن ہے۔ اور جب بات کیا تو 75 سال ہے، اور جب وعدہ پورا ہوا ہے تو پھر ابراہیم کتنے سال کا؟ 100 سال کا۔ کتنے سال اس نے ایمان پر کھڑے ہو کر ثابت قدم رہا اور خدا کے وعدوں پر اس نے یقین کیا ہے؟ 25 سال اس نے ایمان کیا، ایمان کی کشتی لڑی ہے، اور ایمان کے ساتھ اس نے عمل بھی کیا ہے، اور عمل یہ ہے خدا کہتا ہے نکل آ، اس نے کیا کیا ہے؟ اس وہ نکل آیا ہے۔ خدا کہتا ہے چھوڑ دے، اس نے عمل کیا، چھوڑ دے۔ خدا کہتا ہے تو ادھر جانا، وہ چل پڑا ہے۔ خدا نے کہا تو نے یہ کرنا ہے، اس نے عمل کیا، اور عمل کے ساتھ ساتھ وہ ایمان کے ساتھ جو کچھ خدا کہتا وہ کرتا رہا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے ابراہیم کے زندگی کے اندر ایک ایسا موڑ آیا کہ اس کے بارے میں لکھا اے ابراہیم جس چیز کو تو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسے کیا کر دے؟ اسے قربان کر دے۔ اور جب قربان کرنے کی بات آئی ہے تو ایک مرتبہ دل کو ایسے کھچ تو بڑی ہوگی کہ اب خدا نے مجھے اسحاق دیا، اسماعیل پہلے نکال دیا گیا ہے اور اسحاق میرے پاس، اور خدا کہتا ہے اسے میری نظر کر دے۔ تو کیا اس نے عمل کیا ہے؟ کیا جو عمل کیا اس نے؟ عمل کیا ہے۔ اس نے 2 گدھوں پر زیر کسی، اپنے نوکروں کو ساتھ لیا، لکڑی کے گٹھے رکھے، اور ایک ٹائم آیا جب موریا کے پہاڑ کے قریب پہنچا ہے، اس نے نوکروں کو ٹھہرنے کے لیے بولا ہے، اور لکڑی کے گٹھے کو لڑکے کے اوپر رکھ کر اس کے کندھوں پر رکھا ہے، اور چھری اور آگ لے کر چل پڑا ہے۔ اور ایک ٹائم آیا جب اس نے کہا وہاں پر لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے، آگ بھی ہے، لیکن جسے تو قربان کرنے کو جا رہا ہے بڑا تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے ابراہیم کا ایمان کیا تھا، جب وہ اپنے نوکروں سے الگ ہوا، اس نے کیا کہا؟ تم ذرا یہی ٹھہرے رہو، میں اور میرا یہ لڑکا ہم دونوں واپس آئیں گے۔ اس کا ایمان کیا ہے؟ کیا اس نے یہ کہا کسے قربان کر کے آؤں گا میں اکیلا آ جاؤں گا؟ بلکہ ایمان اس کا کیا ہے؟ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، اور اس کا ایمان ہے کہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس نے ایمان رکھا ہے خدا اس سے کچھ نہیں ہونے دے گا، اور ایمان ہی کے ساتھ اسے کہا ہے میں اور یہ لڑکا قربانی کر کے واپس آئیں گے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے یہ ساری باتیں ابراہیم کے حق میں ایماندار راست باز گنی گئی۔ اور آج دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر ایمان ہے؟ ہمارا ایمان ذرا کیسا؟ دیکھیے ذرا خدا کے پاک کلام میں سے یعقوب کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہوا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ ایمان سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور ایمان سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ ایمان سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اور 26 لکھا ہے بس جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے
تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے خدا ہے کہ خیر اچھا کرتا ہے. اور آج ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ کیا ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ تو شیطان بھی ایمان رکھتا ہے اور اس نے اقرار کیا گراسینیوں کے علاقہ میں اس شخص کے اندر جس کے اندر لشکر تھا. جب اس نے دور سے یسوع کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ اے حق تعالیٰ کے فرزند، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام، کیا تو وقت سے پہلے ہی مجھے عذاب میں ڈال دیا ہے. متی کی انجیل کے اندر جب روح یسوع کو بیابانوں کے اندر آزمانے کے لیے لے کر گیا تو ایک جگہ پر لا کر اس نے یسوع مسیح کو کھڑا کیا اور کہا کہ اس پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. ایمان شیطان بھی رکھتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن اس کے ایمان میں اور میرے ایمان میں اور آپ کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ شیطان ایمان رکھتا ہے، ایگری ہے. یہاں پر بائبل کے اندر لکھا ہے شیطان ایمان رکھتا ہے، اور بائبل کے اندر بہت ساری جگہوں پر لکھا ہے ابلیس نے خود اقرار کیا کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، وہ بھی ایمان رکھتا ہے. لیکن اس کے ایمان میں اور میرے اور آپ کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ ہاں وہ صرف ایمان رکھتا ہے اور اس کے اندر عمل نہیں ہے. لیکن میرا اور آپ کا ایمان اس سے مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم یسوع مسیح پر نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ ہم عمل کرتے ہیں کہ اس کے مار کھانے ہی سے میں اور آپ نے اپنے گناہوں سے نجات و شفا. یہ اس کے اور میرے اور آپ کے ایمان کے اندر فرق ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح نے جب بھی شفا دی ایک لفظ استعمال کیا اور وہ کیا تھا؟ جہاں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اس کا مطلب ہے اگر ہم شفا لینا چاہتے ہیں تو خدا سب سے پہلے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ ایمان دیکھتا ہے. تو اگر ہماری زندگی کے اندر ایمان ہے تو بائبل مقدس کے اندر تو یسوع مسیح بہت بڑے ایمان کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو کس ایمان کی بات کر رہا ہے؟ اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تو کیا کہے گا؟ اس پہاڑ سے کس پہاڑ سے خدا کہہ رہا ہے؟ سارے مل کر بولیں گے کس پہاڑ کے بارے میں خدا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، غم، حالات جو بڑے بڑے پہاڑ کی صورت میں آپ کو نظر آتا، جنہیں آپ یہ سوچتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، خدا کیسے مہیا کرے گا، کہاں سے وسائل آئیں گے، یہ وہ پہاڑ جو آپ کو بڑے بڑے نظر آتے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا اگر تیرے اندر تھوڑا سا ایمان ہوگا تو تو اس پہاڑ سے یعنی مصیبتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے تو کہے گا کہ اس جگہ سے یعنی کہ میرے گھر سے، میری زندگی سے، ہمارے روزگار سے، ہمارے بچوں سے، میرے شوہر سے جدا ہو اور یہاں سے اکھڑ اور ادھر چلا جا تو لکھا یہ تیرا مانے گا، لیکن اس سے پہلے تیرے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے. آج ہماری زندگیوں کے اندر ایمان بہت کم ہے، اور جا کر ذرا پڑھ لیجئے گا یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے اے میرے بھائیوں جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بھی آزمایا جاتا ہے. اور ایمان آزمایا کیسے جاتا ہے؟ خوشیوں میں، خوشحالی میں، برکتوں میں آزمایا جاتا ہے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے ایمان کی آزمائش جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، اور یہ آزمائشیں اب مختلف طریقوں کی ہو سکتی ہیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑے تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے اور صبر کو پورا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا
اور اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی باتوں میں بے قیام ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا کن کے درمیان معجزات کرتا ہے؟ ایمان سے مانگو اور شک نہ کرو، یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور تمہیں مل جائے گا، لیکن ہمارا ایمان کہاں تھا کام؟ ہم کہتے ہیں جی پیر کامل ہے، یقین کامل نہیں ہے، لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے۔ ہم مانگتے ہیں اور جب تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نوح نے کتنے سال انتظار کیا؟ 120 سال۔ اور ابراہیم نے کتنے سال انتظار کیا ہے؟ کتنے سال؟ 25 سال۔ دانیل نے کتنی دیر انتظار کیا ہے؟ 21 دن۔ حنا نے کتنے دیر انتظار کیا؟ بائبل خاموش ہے لیکن انتظار کیا ہے، اور بائبل بیان کرتے ایمان کو پورا پورا کام کرنے دو۔ ہم کہتے ہیں ادھروں کیا ہوئے تے ادھروں ساڈا منہ انج ہوئے تو گل پوری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بائبل بیان کرتی ہے ایمان سے، صبر سے خدا پر آس رکھ تو وہ تجھے وقت پر کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا، لیکن اگر تجھ میں تھوڑا سا ایمان ہو۔ آج ہم مانگتے ہیں وہ شک بھی کرتے ہیں، لیکن بائبل بیان کرتی ہے شک کرنے والا دو دلا انسان ہے جو خدا سے کچھ بھی لے نہیں سکتا ہے۔ اور آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر معجزات ظہور میں آئیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ۔ خالی ایمان ہی نہیں رکھنا بلکہ ساتھ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے ایسے کام چھوڑ دے جو تجھ کو میری حضوری میں سے باہر لے کر جائیں۔ ہم وہ کام چھوڑتے نہیں ہیں اور خالی ایمان ہی رکھی جاتے ہیں۔ خدا تیرا شکر کرتا ہے کہ جڑا کام خدا کہندا اسی کرنے، پھر ایسا ہم کرتے ہیں۔ اسی کہنے خداوند تیرے کلام چ لکھا ہوئے میں صادق اور نیند ہی میں دے دوں گا، تو خدا ایمان بھی دیکھ رہا ہے کہ صادق تو کلا رہا میں تو اپنا نام صادق مسیح رکھ لیا ہے، لیکن کیا تو صادق کو جیسے کام بھی کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے کہ میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوں، لیکن یہ عمل کر رہے ہیں کہ خدا کے بیٹے اور بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ عمل ہماری زندگیوں سے کوسوں میل دور ہے، اور یہاں پر یعقوب کے خط کے مطابق ہم بھی شیاطین کی طرح ایمان بھی رکھتے ہیں اور عبادت میں جاتے ہیں، تھر تھراتے اور کانپتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے اس ٹائم عمل ہماری زندگیوں کے اندر سے دور ہو جاتا ہے۔ خدا کے اندر پیڑے چنگے کام چھاڑنے میں تجھے سرفراز کروں گا۔ خدا نے ابراہیم سے کیا کہا؟ اپنے رشتہ داروں ناطے داروں کو چھوڑ دے، میں تجھے برکت دوں گا۔ خدا کچھ کہتا ہے چھوڑنے کے لیے، ہم وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور خدا کو یہ کہتے ہیں تو میری سنتا ہی نہیں ہے، میری دعا تیری حضوری میں پتہ نہیں پہنچتی کہ نہیں پہنچتی، چھٹو جی میں دعا ہی کرنی بند کر دیتی ہے، دعا کا فائدہ کی ہے؟ خدا تو میری سنتا ہی نہیں۔ لیکن نکمے انسان، کیا جو خدا تجھے کچھ چھوڑنے کو کہہ رہا ہے کیا تو اس پر عمل کر رہا ہے؟ تو خدا کی وفاداری پر بھروسہ اور یقین نہیں کر رہا، لیکن اپنی بے طاقتی پر تو چھوڑ نہیں رہا ہے، اس سے تو نے پکڑا ہوا ہے، اس سے تو ترک نہیں کر رہا، اپنی زندگی میں سے تو بری کاموں کو نکال نہیں رہا اور خدا کی وفاداری پر تو انگلی اٹھا رہا ہے۔ پہلے اپنی طرف دیکھ، اس کام کو چھوڑ جو خدا تجھے کہتا ہے، پھر خدا تجھے برکت دے گا۔ اور اگر آج ہماری زندگی کے اندر بیماریاں ہیں کہ عمل کرنے کی لوڑ، 12 برس کے لوگوں نے کیا کہا ہے؟ جب سارا کچھ اڑا چکی ہے، ختم ہو گیا، تو کیا کہا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب اس کے پاس جاؤں گی جس میں سے قدرت و طاقت نکلتی ہے، جو خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع ناصری ہے، جو خرطس کہلاتا ہے، جو آقا ہے، جو نبی اور رسولوں کی نبوتوں کی تکمیل، جو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا، جس کی لافانی قدرت کے سبب آسمان بغیر سے دونوں کے کھڑا اور خشکی پانیوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ اب اس کے پاس جاؤں گی اور اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھوڑوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی۔ ایمان کیا ہے؟ جا کر چھوں گی تو
اچھی ہو جاؤں گی، اور عمل کیا ہے؟ جاؤں گی۔ ایمان بھی ہے اور عمل کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ در حقیقت یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع ناصری ہے جس نے اپنا دم انسان کے نتنوں میں پھونکا ہے، وہ جیتی جاگتی جان بنا۔ ایمان ہے کہ مردوں کو زندہ یہ کر سکتا ہے، ایمان یہ ہے یہ تو 38 برس کے بیمار کو حکم دیتا ہے تو وہ بھی چلنا شروع کر دیتا ہے، ایمان یہ ہے یہ تو صرف مٹی سانتا اور انسان کی آنکھوں کے اندر ڈال دیتا ہے تو جنم کے اندھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو صرف کہتا ہی ہے، اور جنم کے لنگڑے ہرنیوں کی طرح چوٹیاں بننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایمان ہے لیکن ایمان کے ساتھ عمل بھی تھا، اور عمل کیا ہے؟ میں جاؤں گی۔ الفاظ کیا ہے؟ میں جاؤں گی۔ اج اسی جانا چاہتے ہی نہیں تے معجزے اسی پاؤں تے گیت گانے جدوں روح نال ہوے دعا تے معجزے ہوندے نہیں تے معجزے گھر بیٹھے ہوندے، کیوں جی؟ معجزے گھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ 12 برس کے لوگوں نے کیا کہا؟ جاؤں گی۔ لفظ کیا ہے؟ جاؤں گی۔ اج اسی جاندے ہی نہیں، گھر ڈیرے لائے ٹکے رہنے ہیں، گھر سے نکلتے نہیں ہیں۔ 18 برس کی کبڑی کے پاس ایک بہانہ تھا، اور وہ کیا ہے؟ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتی، اور بہانے میں آتا ہے۔ 18 برس سے وہ کبڑی ہے، ایسے ہو چکی ہے، چل وہ سکتی نہیں ہے، اس کے پاس تو بہانہ بھی ہے۔ خدا اس کی تکلیف کو بھی دیکھتا ہے، بہانہ ہے۔ خدا معاف بھی کر سکتا ہے، ہاں کبھی ہو سکتا ہے نہیں جا سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہی ہے؟ ایمان کے ساتھ کیا بائبل کے اندر لکھا ہے؟ وہ جاتی ہے۔ عمل کیا ہے؟ جاتی ہے، اور جاتی ہے۔ بیٹا مایا اور خدا نے اس کی بیماری سے شفا بخش دی۔ آج کیا میں اور آپ عمل کرتے ہیں؟ مجھے عمل کرنے پھر خدا دے گلے شکوے کھانے، پھر پادریاں دے گلے شکوے کھانے، جی اے پادری ٹھیک نہیں ہے جی بدل دو جی، اے پادری ٹھیک نہیں ہے اینو بھی بدل دیو جی، اے بندہ بھی ٹھیک نہیں اینو بھی بدل دیو جی، اے بھی ٹھیک نہیں اینو بھی بدل دیو جی۔ ہم بندے بدلنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہم نہیں بدلتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلے، معجزے آپ کے منتظر ہیں۔ اپنے آپ کو چینج کیجئے، برکات آپ کی زندگی پہ اندر آنا چاہتی اور آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے، عمل کیجئے گا۔ اگر نکلیں گے، یہ 12 برس کی لوگوں نے اس بات کا ثبوت ہے، وہ نکلی ہے، گئی ہے، اور وہ بیماری سے شفا پائی۔ آج اسی گھر ہی بیٹھے رہنے، خداوند تیرے کلام چلی ہے، سبت دن مقدس دے پاک جان کے آرام کر۔ خدا تو خود کہہ آرام کر، آرام ہی کرائیں، بسترے میں وقت پانا، لیکن ہم جاتے کیا؟ آج آپ برکتیں لینا چاہتے ہیں، شفا لینا چاہتے ہیں، خوشیاں لینا چاہتے ہیں، دلوں کے اندر اطمینان، سکون و چین اور راحت لینا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ میں جاؤں، عمل کیجیے، نوح کی طرح عمل کیجیے۔ خدا کہتا ہے ایک بڑی کشتی بنا، میں پانی کا طوفان لاؤں گا۔ اس نے عمل کیا اور کشتی کو بنانا شروع کر دیا، اور ایمان کے ساتھ اس نے عمل کیا اور اپنے گھرانے کو اس نے بچا لیا۔ ابراہیم نے عمل کیا ایمان کے ساتھ، خدا کہتا ہے قربان کر دے، اس نے عمل کیا ہے، نکلے موریا کے پہاڑ کی طرف، اور اس نے خدا کے کلام پر بھی ایمان رکھا ہے۔ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، اور عمل بھی کیا، اور لکھا یہ اس کے لیے کیا ہوا ہے؟ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا، اور اسی سبب سے وہ خدا کا دوست کہلایا۔ آج اپنے آپ کو خدا کے حق میں عمل کیجیے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان ہمارا ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہوا ہے، لیکن آئیے لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا تمہارے مسیح کا ہے، یہ عمل ہے، ویسا بنے جیسے آپ کا آقا ہے۔ فزیکل کے صفحے کے اندر لکھا جیسی ماں ویسی بیٹی ہے، اور جیسا تمہارا باپ ہے ویسے ہی اس کے جانشین ہے، اور میرا اور آپ کا باپ آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے، اس کی مانند بنی ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا اس کا ہے، تو پھر برکتیں آپ کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج وہ آپ کی زندگیوں کے اندر ایمان کو دیکھتا ہے، اپنا ایمان اسے دکھائیے۔ بائبل کے اندر لکھا ہو تو ایماندار ہے تو اپنا ایمان دکھا، پھر میں تجھے اپنا ایمان کے ساتھ دکھاؤں گا۔ اور خدا ایمان کے ساتھ ایمان کو دیکھتا ہے، اور آئیے آج ایمان کے ساتھ عمل کرنا شروع کیجیے۔
خدا آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا، خدا آپ کی زندگیوں کو برکتوں سے بھرے گا اور آپ کے ذرا ذرا مقصد کو پورا کرے گا. خدا آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا آپ کو فضل دے.